आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हसीन जमील वादियाँ, बर्फपोश पहाड़ी सिलसिले और आसमान से बातें करते चिनार की तरह। यही तो है कश्मीर जन्नत नजीर, और हम हैं कश्मीर की आवाज, सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज बाखबर कश्मीर में हम गुफ्तगू करेंगे बदलते मौसम पे। हमारा चूँकि प्रोग्राम का फॉर्मेट हालात हाज़रा से मुतल्लिक़ है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम अपने पैटर्न से हटें और जो इस वक्त सर्दी जो बारिश के बाद अपना रुख बदल चुकी है, इस पे थोड़ी सी बातचीत की जाए। यकीनन खुश्क सर्दी थी और खुश्क सर्दी की वजह से जो है नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बुखार, जिसका मैं ख़ुद भी शिकार हूँ। और माजरत अगर प्रोग्राम के दौरान मुझसे मैं खांसूँ या फिर कोई इस तरह आप महसूस करें कि जिसके ज़रिए से आपको अंदाज़ा हो कि शायद मेरी तबीयत खुद भी नासाज है, लेकिन मुसलसल 2 प्रोग्राम मैंने इसी वजह से नहीं किए कि तबीयत जो है ना वो इस काबिल नहीं थी कि लाइव आपके सामने आया जा सके। तो बदलते मौसम पे जो एहतियातें हैं करने वाली, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। फिर थोड़ा सा हालात हाज़रा की तरफ भी आएंगे। मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, बिलखुसूस इसका भी जिक्र करेंगे। और फिर भारत दुनिया में कैसे अकेला हो रहा है, कैसे तन्हाई का शिकार हो रहा है, कैसे जो है ना अपने ही जो बांधी हुई गिराहें हैं जो हाथ से बांधी थी, उसको कैसे दांतों से खोलनी पड़ रही है, उस पर भी हम आएंगे। तो पहले मौसम की तरफ बढ़े तो अल्हम्दुलिल्लाह तवील खुश्क साली के बाद बाराने रहमत कल बरसी है, और बाराने रहमत बरसने के बाद आज़ाद कश्मीर में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। पहाड़ों पे बर्फबारी भी हुई है, और बारिश से ये जो एक स्मोक था, जो गर्दो गुबार था फ़ज़ा में, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और जो मौसमी बीमारियां जो खुश्क सर्दी की वजह से थे, उनकी भी रोकथाम जो है ना वो हुई है। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश जो है ना, बारिश की वजह से जो नज़ला ज़ुकाम, खांसी और जो सांस की बीमारियां थी, उनमें कमी आएंगी। बिलखुसूस जो बच्चे हमारे मुतासर हो रहे थे, वो मुतासर होने की शरह में खातर ख्वाह कमी वाक़या होगी। यकीनन ये जो बदलता हुआ जो इस वक्त है मौसम है, इसमें कुछ एहतियातें ऐसी हैं कि जो आपको करनी है, बिलखुसूस छोटे बच्चों के हवाले से और बुज़ुर्गों के हवाले से बिलखुसूस, और आम जो नौजवान हैं उनको बिलअमूम ख्याल रखना होगा कि सर्दी शायद इतनी ज़्यादा महसूस नहीं होती दिन के वक्त जब धूप होती है, लेकिन ये सर्दी ऐसी है कि जो जल्दी इंसान पे असरअंदाज होती है और बीमारी का बायस भी बन जाती है। अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करें और एहतियात करें। ठंडा पानी जो है ना वो ना पिएं, ठंडी ग़िज़ाएँ ना खाएं कि जो गर्म ना हो, गर्म ग़िज़ा इस्तेमाल करें। और एहतियात जितनी ज़्यादा आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप बीमारी से बच सकेंगे, और आप उतना ही बेहतर अंदाज में अपनी सेहत को जो है ना मेंटेन रख सकेंगे। तो सर्दी पे जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, और उन बीमारियों की वजह से जो बच्चे और ख़वातीन या बुज़ुर्ग मुतासर होते हैं, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम कभी तफसीली प्रोग्राम करेंगे, और माहिर किसी डॉक्टर की भी खिदमत हम लेंगे जो बराह रास्त आपको इन बीमारियों की रोकथाम के हवाले से बताएगा। लेकिन फ़िलहाल आप जो है ना खुद अपने तौर पे एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें। और इस तरह की जो जैसा कि मैंने बताया कि ज़्यादा सर्दी में सुबह के वक्त जब बाहर आप घर से निकलते हैं तो अपने आप को गर्म रखें। शाम को जब सूरज गरूब हो जाता है तो उस वक्त भी अपने आप को गर्म रखें, और दिन के वक्त जब धूप होती है उस वक्त भी कोशिश आप करें कि धूप में कुछ देर के लिए ज़रूर बैठें। ये धूप आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। तो अब हम बढ़ते हैं मकबूजा कश्मीर में। मकबूजा कश्मीर में कुछ कवानीन हैं बड़े अरसे से, जिन पे हम मुतवातर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते रहे हैं, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे टाटा और इस तरह के जो कवानीन हैं। और इन कवानीन की जद में जैसे वहाँ के लोग आ रहे हैं, और जैसे इन कवानीन के ज़रिए से
لوگوں کو ہراساں کرنا معمول بن چکا ہے، ماورائے عدالت لوگوں کو اٹھایا جانا، غائب کیا جانا، یہ طویل عرصے سے مقبوضہ کشمیر میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور ایک دہشت گرد فوجی ریاست کے طور پہ جس طرح سے مقبوضہ کشمیر دنیا میں ابھر کے سامنے آئی ہے گزشتہ 20-22 سالوں سے بالخصوص، اور 89 کے عرصے سے بالخصوص جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں حالات و واقعات بنے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں پہ حالات جو ہے نا وہ کالے قوانین کے ذریعے سے خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لوگوں کو دبایا جاتا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، لوگوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اور بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہے نا ان پہ لوگ بات نہیں کر سکتے آسانی کے ساتھ، اظہار آزادی رائے پہ قدغن عائد ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ کھل کے اپنا پوائنٹ آف ویو اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور جو حالات بنے ہوئے اس وقت کشمیر کے اندر اس پہ ہم اکثر پروگرامات پہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، اور جس طرح سے کشمیر اسمبلی میں ہوا گو کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں انتخابات کو رائے شماری کا نعم البدل قرار نہیں دیتے، اور ہم نے اکثر پروگرامز میں یہی بات کی کہ انتخاب کی بجائے وہاں پہ رائے شماری کروائی جائے تاکہ لوگوں کی اصل مرضی سامنے آئے، لیکن چلیں کہتے ہیں نا کہ ایک نا امیدی میں امید کی کرن، تو اس بار کشمیر میں انتخابات سے کچھ امیدیں اس وجہ سے بندھی ہوئی تھی کہ یہ انتخاب دو گروپوں کے درمیان تھا، ایک وہ گروپ جو بھارتی جنتا پارٹی یا بھارت میں کشمیر کے قبضے کو دوام بخشنے کے لیے متحرک تھا، ایک وہ گروپ کے جو کشمیر کی شناخت، کشمیر کی داخلی خود مختاری اور کشمیریوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے، جن میں حق خود ارادیت بھی شامل ہے، آواز اٹھا رہا تھا، اور الیکشن مہم میں بھی انہوں نے بڑی بھرپور آواز اٹھائی، حتیٰ کہ وہ جماعتیں جو ہمیشہ بھارت نواز جماعتیں رہیں، جیسے کانگریس ہے، محبوبہ مفتی کی PDP ہے، اور اس طرح کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا ہے، اور ایسے ہی انجینئر رشید کی جماعت ہے، گو کہ وہ لبرل جماعت ہے، وہ ہندوستان نواز جماعت نہیں ہے، لیکن پھر بھی انجینئر رشید اور اس طرح کی جو جماعتوں نے جو کھل کے اس دعا موقف اختیار کیا وہ یہی تھا، کشمیری شناخت کی بحالی اور کشمیر کی جو داخلی خود مختاری آئین کے تحت تھی، بھارتی آئین کے تحت، وہ یعنی آئین کے آرٹیکلز کا جن کی وجہ سے کشمیر کو خصوصی حیثیت تھی وہ بحال کی جائے۔ پورے الیکشن مہم میں ان کا مینیفیسٹو یہی رہا، اور لوگوں نے پہلی دفعہ صرف اور صرف اس مقصد کی وجہ سے ان جماعتوں کو ووٹ دیے، اور بہت عرصے بعد یعنی 89 کے بعد سے لے کے اب تک جو میں نے مشاہدہ کیا مقبوضہ کشمیر کے الیکشنز کا، تو ان الیکشنز میں لوگوں کا جوش و خروش قدرے زیادہ تھا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہے ہندوستان نواز اور آزادی پسندوں کے درمیان ہے، اور دلچسپ بات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جماعتیں جو ہمیشہ ہندوستان کی حامی رہی ہیں وہ بھی آزادی پسندوں کی صف میں اس دفعہ ہمیں دکھائی دی، تو لوگوں نے ان کو منتخب کیا، اور بھارتی جنتا پارٹی کا جو حال ہوا آپ کے سامنے کہ جموں میں بھی وہ اس طرح کی اکثریت نہیں حاصل کر سکے جیسی کی توقع تھی، گو کہ سیٹیں انہوں نے جموں سے حاصل کی لیکن اس طرح کی اکثریت حاصل نہیں کر سکے، تو ویلی میں تو بالکل صفایا ہوا، اور ویلی میں تو سب کے سب امیدوار وہی کامیاب ہوئے کہ جنہوں نے کشمیری کی شناخت کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسمبلی کے پہلے سیشن میں جو قرارداد متفقہ طور پر منظور کی گئی وہ یہی تھا کہ کشمیر پہ جو خصوصی آرٹیکلز تھے بھارتی آئین میں وہ آرٹیکلز بحال کیے جائیں، اور کشمیری شناخت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ بڑا اچھا خوش آئند ایک اقدام تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص بات ہے جس کی طرف میڈیا کی نظر بہت کم ہے کہ جموں ریجن میں جو ہے نا جدوجہد آزادی کا جو مسلح ایک فیز ہے وہ بڑی شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اور بہت زیادہ بھارتی فورسز پہ حملے شروع ہو گئے ہیں، بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اور جو حریت پسند کشمیری تنظیمیں جموں ریجن ویلی سے ہٹ کے اب جموں ریجن میں بہت زیادہ منظم ہے، اور یعنی اس سے پہلے کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے تو جموں ریجن میں اتنی بڑی آزادی پسندوں کی کاروائیاں کم ہی دیکھنے میں آتی تھی کہ جو اس دفعہ سامنے آ رہی ہیں، اور بھارت کافی پریشان ہے، کافی بوکھلایا ہوا ہے کہ طویل عرصے سے 15 سال سے نریندر مودی کشمیریوں کو دبانے کا کوئی ہتھ کنڈا اس نے نہیں چھوڑا، اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کشمیر میں سب اچھا ہو چکا ہے، نارمل ہو چکا ہے، لیکن کشمیر کے حالات جوں کے توں تھے، اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ وہ علاقے کے جہاں پہ پہلے کبھی شاید اس طرح سے آزادی پسندوں کی آواز نہیں اٹھی، جیسے جموں ریجن پورا وہاں پہ آواز اٹھنی شروع، کبھی بھی ہندوستان نواز جماعتیں اپنا نیشنل کانفرنس اور PDP نے اس طرح سے آزادی کی باتیں نہیں کی جو اب کرنا شروع ہو گئی ہے، اور یہی آئینی تبدیلی کے بعد
یہ جماعتیں قائد اعظم کی سوچ و فکر کی بھی حمایت کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دی ہیں میڈیا میں آن ریکارڈ. تو بھارت نے کشمیر میں حاصل تو کچھ نہیں کیا بلکہ پہلے سے بھی وہ پیچھے چلا گیا اور پہلے سے زیادہ نفرتیں بھارت نے اپنے ذمہ لی ہیں کشمیریوں کی. دنیا میں بڑی سبکی اٹھانی جو ہے نا پڑ رہی ہے. آج تازہ ترین خبر آئی تھی میری نگاہوں سے گزری تھی کہ کینیڈا نے ایک نشریاتی ادارے پہ ایک جرمن نشریاتی ادارے پہ پابندی عائد کر دی کینیڈا میں، صرف اس وجہ سے کہ اس نشریاتی ادارے نے بھارتی وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس چلائی تھی کینیڈا میں. تو یعنی اتنا رد عمل شاید کبھی پاکستان نے بھی ہندوستان کے خلاف نہیں دیا جو اب کینیڈا سے آنا شروع ہو گیا. وجہ کیا ہے کہ کینیڈین شہری جو سکھ ہیں وہاں پہ ان کو بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے نشانہ بنایا جانا. ایسے ہی امریکہ کے اندر جو کچھ واقعات ہوئے تھے میں نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ کیسے انڈین ایجنسیاں امریکہ میں بھی اپنی دہشت گردی کی وجہ سے ایکسپوز ہو رہی ہیں، اور امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو بیانات جو ہے نا وہ اس وقت اس کے آ رہے ہیں اس میں بھی یہ واشگاف الفاظ میں وہ جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی ایجنسیاں امریکہ کے اندر کسی بھی غیر قانونی کارروائی سے باز رہیں. تو اس طرح کے بیانات دنیا میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے لیے انتہائی شرمندگی کا مقام ہے، اور بھارت کو سوچنا چاہیے کہ وہ جو رویے اختیار کر رہا ہے انتہا پسندی پہ، جنونیت پہ، یہ رویے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان پہنچا رہے ہیں. میری ایک رائے ہے، وہ رائے یہ ہے کہ جتنا نریندر مودی نے بھارت کو نقصان پہنچایا ہے شاید ہی اس سے پہلے کسی بھارتی حکمران نے بھارت کو نقصان پہنچایا. یعنی پاکستان کے حصے احکام جو پاکستان کو اصل میں کرنا تھا وہ نریندر مودی نے خود کر دیا ہے بھارت کے اندر، کہ جیسے بھارت اب ایک کمزور ملک ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ، اور وہاں انتہا پسندی جنونیت جو پھیل رہی ہے جو کوئی دشمن کر سکتا ہے اور وہ پاکستان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں. یعنی پاکستان نے کبھی وہ کام نہیں کیا ہندوستان کے ساتھ جو نریندر مودی نے بھارت کے ساتھ خود کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک حساب کتاب ہے، اور یقیناً اس طرح کے اقدامات جو کشمیر میں نریندر مودی نے اٹھائے ہیں اس کا خمیازہ ہندوستان میں نریندر مودی کی حکومت بھگت رہی ہے، اور اپوزیشن بھی بڑی کمزور اس کی ہو چکی ہے. اور جس طرح سے بھارت میں واضح اکثریت حاصل کرتی تھی اب وہ ایک محدود جو ہے نا اس پہ آ گئی ہے، اور کانگریس بھارت میں پھر دوبارہ سے سر اٹھانا شروع اس نے کر دیا. تو حالات و واقعات پہ ہم گفتگو کرتے رہیں گے. تو اس وقت تو سوشل میڈیا پہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. ریڈیو پہ آپ سنتے رہیں سونو FM 89.4. اللہ حافظ.